सिम्मी ने आंखें खोलीं तो जैसे उसने खुद को किसी और ही जहां में पाया था, जहां कुछ भी ड्रोने ख्वाब जैसा नहीं था, जहां सिर्फ जाने पहचाने चेहरे थे और तमाम के तमाम एक जगह पर थे, उसके ऊपर जमा। उसने मोहब्बतें इतनी इकट्ठी नहीं देखी थीं और आज ये यकजा होकर कहकशां की सूरत अपना रही थीं। अम्मा, इसने पहली मुस्कुराती शक्ल अपनी माँ की देखी थी, जिन्होंने पुरबहार चेहरे के साथ सर हिलाते हुए उसे यकीन दिलाया था कि वो यहीं पर मौजूद हैं। उसकी नज़र सानिया पर गई थी। उसने पलकें झपकीं। क्या सानिया भी यहीं थी? वो ख्वाब तो नहीं देख रही थी। ये कौन है? इससे बेयकीनी से पूछा था। सबकी नज़रें उस पर गईं और वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके करीब सिरक आई थी। तुम अपनी याददाश्त खो चुकी हो क्या? मुझे पहले खबर होती तो मैं इसकी ट्रीटमेंट भी सोच कर रखती। सानिया ने अपनी साबका टोन अपनाने की कोशिश की थी। सिम्मी ने इसी बेयकीनी से हाथ बढ़ाया। सानी, ये तुम हो? बड़ी जल्दी आ गई हो लाइन पर। इसकी बात पर सबको बेहतियार हंसी आई थी। वो सब नम चेहरे और खिले लबों वाले लोग थे। खुशी और खुशी के आंसुओं का हसीन इम्तजाज। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे साथ, हिजर ने भी नहीं बताया। वो नाराज बच्चे की तरह मुंह फसोरे बोल रही थी। हिजर के साथ हफ्की पक्की थी। दो आंसू आंखों से बह गए थे। बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन बाद में। तुम ठीक हो जाओ यार, हम सब बहुत परेशान रहे हैं। सानिया ने इसका हाथ सहलाते हुए नरमी और मोहब्बत से कहा था। वो बेबसी से उसको देखती रही। बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया है तुमने मुझे। मेरा सारा सरप्राइज़ खराब कर दिया पगली। मुज़फ़्फ़र ने उसका ध्यान बटाने की खातिर हल्के फुल्के लहजे में कहा था। उसे पूरी तरह ठीक होने में दिन लगने थे। उसके अंदर काफ़ी ज़ख्म बन गए थे। वो उससे मेंटली डिस्टर्ब नहीं देखना चाहता था। कितनी जल्दी ख्याल आया तुम्हें ये सरप्राइज़ देने का? वो अफसरदगी से मुस्कुरा कर रह गई थी। अब्बा ने कितनी नफ़रत से मुझे मारना चाहा है, मुझे पैदा करने का और बेटी होने का खराज वसूल किया है। आंखों के गोशे फिर से नम हो रहे थे। उसकी सांस फूल गई थी। हिजर अंदर आया तो उसकी तबीयत बहुत बेचैन हो रही थी। वो जानता था वो बोलने की बहुत कोशिश कर रही होगी। तुम आराम करो सिम्मी, ज़्यादा मत बोलो। उससे धीरे से आकर टोक दिया था। वो सब एक एक करके पीछे हटने लगे। कमरा खाली हो गया। वो दो रह गए। तुम कैसे हो हिजर? इससे पूछते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। तुम कैसी हो? वो उसके पास बैठ गया था। दोनों के चेहरों पर गहरी संजीदगी थी। तुम्हें देखकर लग रहा है कि अब मैं ठीक हूँ। हिजर अब धीरे से हंस पड़ा। ऐसे मौके पर भी वो जुमलाबाजी कर रही थी। मुझे भी यही लगता है कि अब मैं ठीक हूँ। पहले तुम बेहोश थी, होश मुझे भी नहीं था। आंखें तुम्हारी बंद थीं और मेरी सारी दुनिया तारीक अंधेरी। वो सिमी की आंखों में नहीं देख रहा था। उसका सर झुका हुआ था। सिमी को उसकी हालत का अंदाज़ा था। तुमने कहा था तुम्हें आखिरी सांसों तक मुझसे मोहब्बत नहीं होगी, मगर तुम्हें कहना पड़ेगा कि मैं दीवानगी की हदों से बढ़कर चाहता हूँ तुम्हें। बला की मोहब्बत हो गई है तुमसे। उसकी ज़िंदगी के हसीन तरीन रिश्तों का मर्द इसके सामने बैठा अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ कर रहा था। उसे अपनी मजबूरी बता रहा था कि वो क्या हो गई है उसके लिए। सिमी को उस पर ज़माने भर का लाड आया। हिजर, इसके कुछ कहने से पहले जब्त करते हिजर ने इसके हाथ पर लब रख दिए थे। कमरे में गहरी खामोशी छा गई थी। कमरे में मौजूद दो इंसानों की आंखें धुंधला रही थीं। आंख को ना जाने क्या था, बार बार डूब जाती थी। हवेली में गाड़ी रुकने की और इंजन बंद होने की आवाज़ शुमाइला को अपने रूम की खुली खिड़की से सुनाई दी थी। ये शमरेज़ की गाड़ी थी। वो भागकर बाहर तक आई थी। शमरेज़ बाबा जान की साइड से झुका उन्हें बाहर लाने में आसरा दे रहा था। वो ठीक थे, मगर बहुत कमज़ोर लग रहे थे। चेहरे पर जर्दी खंडी थी। शमरेज़ का हाथ थामते हुए उन्होंने एक नज़र उस पर डाली तो दिल और आंखों में तशक्कुर के जज्बात उमड़ आए थे। ऐसे ही जज्बात शुमाइला को भी महसूस हुए थे। इन दोनों में से उससे बहुत हिम्मत का मुजाहरा किया था और उसके साथ ने बहादुर खान और नुसरत दोनों के दिल से सारे गिले शिकवे से निकाल दिए थे। इस मुश्किल वक्त में उसका साथ बहुत अहमियत रखता था। वो छोटे छोटे कदम उठाते आगे आए तो शुमाइला को देखकर रुक गए थे।
ان کے لبوں پہ ایک اداس سی غیر مقدم مسکراہٹ آئی۔ بابا، انہیں بہتر دیکھ کر اس کی گھٹن کم ہوئی تھی۔ بابا کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ مجھے معاف کر دیں بابا، میں نے بہت تکلیف پہنچائی ہے آپ کو۔ آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں جیتے جی مر جاتی۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑے آنسو پینے لگی تھی۔ وہ تینوں چپ چاپ اسے دیکھ رہے تھے۔ تم نے مجھے تکلیف نہیں پہنچائی، مجھے تو اپنے ان الفاظ سے تکلیف پہنچائی ہے جو میں نے تمہارے لیے کہے تھے۔ اپنے آپ پر شرمندگی ہوئی کہ کتنے بڑے بول تھے میرے۔ بابا پلیز۔ بلکہ میچ کر اس نے اپنی سسکیوں کا دم گھونٹا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد اٹھنا شروع ہو گیا تھا۔ آج میں خود پر بھی شرمندہ ہوں اور تمہاری ماں کی تربیت پر بھی۔ میں فخر کیا کرتا تھا، وہ شاید غرور تھا میرا، تو غرور کر سر نیچا ہونا ہی تھا۔ وہ بہت نیچی آواز میں بول رہے تھے اور ندرت کی گردن اور نیچی ہو گئی تھی۔ کسی معاملے پر چپ نہ رہنے والی خاتون آج کچھ نہ بولنے پر مجبور تھی۔ بابا پلیز ایسا مت کہیں، آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ساری میری اپنی غلطی ہے۔ شمائلہ نے دو ہاتھ لبوں پر رکھ لیے تھے۔ یہ اذیت اس اذیت سے بہت زیادہ تھی جو اس دن اس نے سمی پر الزام ڈال کر انہیں تکلیف سے بچا لیا تھا۔ بابا آپ زیادہ مت بولیں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ شمریز سے نرمی سے انہیں منع کیا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگے۔ کچھ بولنے کے لیے باقی نہیں ہے شمریز، یہ صرف جھوٹی ہی نہیں بہت ظالم بھی ہے۔ اس سے اتنا ظلم ہوتے چپ چاپ دیکھا، ان بچیوں کی زندگیاں برباد کر دی صرف اپنے عمل کے پیچھے۔ میں صرف آپ کو تکلیف سے بچانا چاہتی تھی، حالات ایسے ہو گئے تھے کہ آپ کے دل کو ٹھیس پہنچتی مگر ہسپتال کے بیڈ پہ پڑے اس آدمی کے دل سے تم یوں نہ اترتی جس طرح اب اتر گئی۔ ان کے منہ سے نکلے الفاظ نے شمائلہ بہادر خان کی روح کھینچ لی تھی۔ وہ جھاگ کی مانند سفید پڑ گئی۔ حالانکہ میں نے کبھی ان بچیوں پر شک نہیں کیا تھا، مگر تمہاری اور تمہاری ماں کی وجہ سے میں بھی اس جرم میں شریک ہو گیا۔ ندرت کی شکل پر سایہ چھا گیا تھا اور وہ کسی کی نظر سے چھپ نہیں رہا تھا۔ میں نے حاکم سے کہا تھا اس کی بیٹی محبتوں کو ترسی ہوئی ہے۔ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ جن کے دل محبتوں سے بھرے ہوں وہ بھی نئی محبتیں دریافت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہتے بہت زور سے شمریز کا ہاتھ پکڑا تھا۔ شمائلہ کو زوردار چکر آیا تھا۔ اس کے سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ مجھے کمرے میں لے چلو شمریز، مجھے تنہائی میں رہنا ہے۔ شمائلہ درد کو پیتی کھڑی رہ گئی تھی۔ زندگی جس نہج پر پہنچ گئی تھی، نہ وہ واپس مڑ سکتی تھی نہ آگے بڑھ سکتی تھی۔ لا تعلق سی گفتگو ایسا خاموش زہر ہوتی ہے جو سماعتوں سے اتر کر دماغ پر بھی چڑھتی ہے اور پورے جسم میں بھی پھیلتی ہے۔ شمائلہ اپنے قدموں پر پلٹی اور لڑکھڑاتی ہوئی بدقد اپنے کمرے تک پہنچ پائی۔ پوری حویلی پر سناٹے کا پہرا تھا۔ اس نے سہارے کے لیے ہاتھ چلائے تو لیمپ اس کے پیروں پر گر کر چھناکے سے ٹوٹا، مگر سر کا درد شدید تھا، ہر درد پر حاوی ہو گیا۔ اس سے بالوں میں انگلیاں چلائیں تو لبوں سے ایک کرار نکلی۔ اس کا پورا سر پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل گری اور پھر اسے ہوش نہیں رہا کہ وہ فرش پر گری ہے یا کسی چیز پر۔ اس کے پورے جسم میں آگ پھیلنا شروع ہو رہی تھی۔ کئی عرصے سے بدلی اس کی جسمانی صحت نے آج شدید نوعیت اختیار کر لی تھی۔ اسے یقین تھا اب دوبارہ اس کی آنکھ اس دنیا میں نہیں کھل پائے گی۔ ایک جامنی سی مغرب تھی اور یہ جامنی رنگ کا اندھیرا بتا رہا تھا کہ مایوسی کا کوئی رنگ ہے تو وہ ٹھیک اس وقت جیسا ہے۔ صبا کو یہ اندھیرا اپنے ہاتھوں پر چڑھا محسوس ہوا۔ اس نے ہاتھ جھٹکے، پھر منہ پر ہاتھ پھیرا تو گمان گزرا کہ وہ چہرے پر بھی لگ گیا ہے۔ اس گھرانے کے سبھی لوگوں نے ایک دوسرے کے دلوں کے ٹوٹتے آئینوں پر ٹھیک ٹھیک اپنی صورت دیکھ لی تھی اور وہ صورتیں ان کے کردار کی آئینہ دار تھیں۔ تاجور کے جانے کے بعد حاکم نے اس کی موجودگی کے سبب دوبارہ اس صحن میں قدم نہ رکھا تھا۔ 3 دن کا گیا معین پلٹ کر اس سے باز پرس کرنے نہ آیا۔ صدام سے اس نے کوئی شکوہ نہ کیا۔ وہ دونوں ایک جیسے تھے، ترازو میں برابر تل جاتے۔ دونوں نے مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا۔ بات تو تب قیامت کی ٹھہری جب اس کی اپنی بیٹیاں اس کی فطرت سے سہم گئی تھیں۔ وہ اس کے سامنے کھل کر بول نہیں سکتی تھیں مگر ڈر کر احسار کر گئیں۔ اماں، آپ نے سمی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟
انہوں نے تو کبھی ہمارے ساتھ برا نہیں کیا، ابا اور آپ کے جھڑکنے کے باوجود ہمارے ساتھ سارے کھیل کھیلتی رہیں، صرف ہماری خوشی کے لیے۔ نوشابہ من من کر رہی تھی اور گڑیا تاکید کے لیے سر ہلاتی۔ صبا کو انہیں جواز پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ کیا سمجھاتی اب ان کو۔ اماں، آپ کو ذرا ڈر نہیں لگا کہ زہر سے انسان فوراً مر جاتے ہیں؟ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ہراس کا افریت سما گیا۔ اماں، وہ کہتے کہتے ہچکچائی، ہم سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو کیا آپ ہمیں بھی؟ صبا کا سر ایک جھٹکے سے اٹھا اور نوشابہ کی سمت گھوما۔ آپ ہمیں بھی زہر دے دیں گی؟ وہ سہمی ہوئی تھی، دونوں ہی سہمی ہوئی تھیں۔ صبا کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بھاگ گئی تھی۔ وہ سمجھی صبا ان کی خبر لے گی، مگر صبا کی آنکھیں جو برسنا شروع ہوئیں تو آنسو بھی جامنی رنگ کے تھے۔ مغرب کے مقدس اجالے میں ساری زندگی کالی نظر آ رہی تھی۔ وقت گزر گیا تھا، زندگی کا مقصد نہ جانے کیا تھا، اور حاصل یہ تھا کہ بس بہت دیر اندھیرے میں بیٹھی رہی، بڑی دیر سے اندر ایک حشر برپا تھا، ایک پکڑ دھکڑ تھی، ملامتوں کی جھکڑ جاری تھی۔ کبھی یہ پوری سلطنت اسے چاہیے تھی، آج تاجور خود ٹھوکر مار کر چلی گئی تھی تو بادشاہی کے ادب و آداب بھی سمیٹ کر لے گئی تھی۔ آہ، تاجور! نہایت ظالم تھی وہ، کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا اس تک، کوئی نہیں پا سکتا تھا اس کی حق کو۔ جبر کرنے پہ آئی تو جوانی داغ گئی، صبر کرنے پہ آئی تو سمندر جھاگ گئی، اور جب زنجیر توڑنے پر آئی تو کیا عرض کیا تہ و خاک۔ مان گئی تھی وہ اس کو، جیت گیا تھا اس کا ایمان۔ ایک دنیا تھی جو اب اس کی اولاد کی گواہی دے رہی تھی، ایک انعام ہوگا جو اس کی اولاد رات کی تاریکی سے نکل کر دن کے اجالے میں جیے گی، اور وہ ان کی زندگی کے اندھیرے کو کوئی روشنی آ کر بدل نہیں سکتی تھی۔ الٹے قدموں سے طے کیا گیا زندگی کا سفر کسی چاند سورج تک نہیں لے جا سکتا تھا، اسے تو تاروں کی تابانی بھی میسر نہیں آتی۔ صبا نے ایک نظر سارے پر اپنے حال پر ڈالی تھی، پھر اس نے اپنی بیٹیوں کو آواز دی، گڑیا اپنی کاپی پنسل لا دو۔ اس کی آواز بھی بے حد اجنبی تھی، غیر مانوس اور غیر روایتی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کورے کاغذ پر کچی پنسل سے بھدے اور ٹیڑھے میڑھے لفظ لکھے تھے۔ پھر اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کو اس نے اسی چارپائی کے بان میں ٹھونس دیا تھا۔ وہ اٹھی اور قدم بڑھانے سے پہلے وہ لڑکھڑائی، میں نے زندگی میں بہت سارے کام کیے، زندگی اپنی مرضی سے گزاری اور ہمیشہ سینہ ٹھوک کر گردن اٹھا کر جیتی رہی، گویا دنیا کی ساری دولتیں میرے پاس ہیں، محبت کرنے والا فرمانبردار شوہر، 2 بیٹیاں اور ایک حکم ماننے والا بیٹا۔ آج ثابت ہوا کہ کچھ حکم دل سے نہیں مانے جاتے، خود پر جبر کر کے پورے کیے جاتے ہیں۔ کیا ہوا جو میں نے بچپن میں اسے چھین لیا تھا؟ دل میں تو آج بھی اس کے تاجور کی حسرت ہے۔ وہ سارے صحن میں ایک چکر لگا رہی تھی، ایک ایک دیوار کو ہاتھ پھیر کر چھو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں پر بار آتا تھا پر وہ جھٹکتی جاتی تھی، اسے ہر چیز حفظ کرنی تھی۔ میں ہر لمحہ اسے نیچا دکھانا چاہتی تھی، جبکہ گری ہوئی میں تھی، اور وہ مجھے اس لیے نیچا نہیں دکھاتی تھی کیونکہ میں خود حقیر تھی۔ لوگ ماضی کبھی نہیں بھولتے، اور اس احساس نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ میں کسی کی جان لینے چلی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کر اپنی دونوں بیٹیوں کو دیکھا تھا، پھر باری باری اس سے دونوں کی پیشانی چومی اور گالوں پر بوسے دیے۔ وہ چاہتی تھی اس کی دونوں بیٹیاں عزت دار زندگی جئیں، اور اس کے اپنے وجود کی وجہ سے یہ ممکن نہ تھا۔ اپنے ہر عمل کی ذمہ دار میں خود ہوں۔ میں نے اس خاندان کو شاید اپنا سمجھا ہی نہیں تھا، اس لیے ہمیشہ جڑیں کاٹتی رہی۔ میں نہ تم سے نظر ملانے کے قابل ہوں، نہ اپنی اولاد سے اور نہ دنیا سے، اس لیے آج اس اندھیرے کا سہارا لے رہی ہوں۔ اس نے وہ دروازہ بند کر دیا جس کے اندر اس کی بیٹیاں تھیں۔ باہر آ کر اس نے دوپٹہ اچھی طرح سے لپیٹا اور ایک سرد آب فضا کے سپرد کی۔ میں اس اندھیرے میں تحلیل ہونے جا رہی ہوں۔ میرا وجود ہر ایک کے لیے بوجھ ہے، ہر ایک کے لیے شرمندگی کا باعث۔ میں یہاں رہی تو ہر ایک پر میری نحوست کا سایہ پڑا رہے گا۔ میں نہیں چاہتی جو ہم نے کیا وہ ہمارے لیے مکافات عمل بن جائے، اور ہمیں اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھنا پڑے جو میں نے کسی اور کے ساتھ کیا اور تم نے کسی اور کے ساتھ۔
دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھولا گیا تھا۔ دروازہ چرچراہٹ پیدا کرتا ہوا واہ ہوا اور اندھیرے کا غار اسے نگلنے کے لیے تیار تھا۔ مکافات سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں سہ نہیں پاؤں گی۔ دنیا میں میرا کوئی نہیں جانتی کہاں جاؤں گی، مگر اللہ سے توبہ کروں گی اور دعا کروں گی کہ ہمارا کیا ہماری اولاد کو نہ بھگتنا پڑے۔ تم بھی وقت سے پہلے توبہ کر لینا کہ جو عزتیں تم نے اچھالی وہ تمہارے لیے سزا نہ بنے۔ شاید اس طرح ہماری بچیوں کے لیے سکھ کا دریچہ کھل سکے۔ میں ہمیشہ کے لیے اس گھر سے اور اس جگہ سے دور جا رہی ہوں، کہیں بھٹکنے کہ جہاں میری نہ کبھی جگہ تھی نہ عزت۔ اندھیرے کے منہ میں اس نے قدم رکھ دیا تھا۔ دل ایک بوجھ تھا، سوچیں نوکدار، قدم پتھروں پر پڑے تھے۔ اس نے اپنے لیے یہ سزا خود منتخب کی تھی، جس کی نہ منزل تھی نہ مراد۔ ایک بے سایہ حیولا سا جامنی اجالے میں تھرک رہا تھا، یہاں تک کہ جامنی اندھیرا سیاہی میں بدل کر اسے پورے کا پورا نکل گیا۔ صدام حسین کو اپنی چارپائی پر جب وہ پرچہ اٹکا ملا تو ایک میلے سے آنسو کے ساتھ اپنے کندھوں سے لگی گڑیا اور نوشابہ کو شاید پہلی بار پورے جذبات کے ساتھ گلے سے لگایا تھا۔ میری بچیوں کو اس کے ماں باپ کے کیے کی سزا نہیں ملے گی، یہ عذاب ہم ہی کاٹیں گے، تم لوگوں پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اس رات سرما کی راتوں کے آخری پہروں کی طرح تین کندھے بری طرح بھیگتے رہے تھے۔ دھوپ کی بستی میں چھاؤں جیسا گھرانہ۔ وقت کی الٹی چال کبھی لاٹ کے لیے بھی ہوتی ہے، بڑھاپا آتا ہے تو بچپنا لوٹا دیتا ہے۔ سورج اپنا چکر پورا کر کے ایک بار پھر نکلتا ہے، دن گھوم پھر کر پھر وہی پراہن بدل لیتے ہیں جس میں وہ کبھی پہلے رہا کرتے تھے۔ وہی چہرے تھے، وہی کہانی اور وہی وقت وہیں آ کر رکا جہاں سے چلا تھا، بس کچھ نئے چہروں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ برسوں بعد مولی حیات کا وہی گھر کھولا گیا تھا جس کے دروازے کو دیمک کھا رہا تھا۔ دونوں بہنوں نے ایک عرصے بعد پھر وہ دہلیز پار کی تھی جسے دونوں نے دل پر کفل لگا کر بند کیا تھا۔ شکیلہ تاجور اور مولوی حیات۔ وہ کچا گھر تھا اور کچا ہی رہنے دیا گیا تھا۔ ابا میاں کو یہ گھر اسی طرح پسند تھا۔ گاڑے مٹی سے اس گھر کی شکستہ دیواروں کو جوان کیا گیا تھا، دروازوں کی ہر ایک شکن مٹا دی گئی تھی، پودے پھول پھل پھر سے لگائے گئے۔ سہیں پہ ہوا جگر جگر کرتا پتلی مٹی کا لیپ، صاف روشن دیواریں اور درختوں پر رکھی پانی کی پیالیوں پر بے طرح رنگ کے پرندوں کی وحدات لہجہ بھر میں اتر آئی تھی۔ ایک شور و غل تھا جو رکی رکی سی زندگی میں پرجوش ہلچل مچا رہا تھا۔ تاجور اور شکیلہ چمکتی آنکھوں سے وہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں اور محصور ہو رہی تھیں۔ اس گھر کی شکل چند دنوں میں ماضی میں پھرتے مولوی حیات کی جھلک دکھا رہی تھی، وہی نفاست پسندی، وہی صفائی ستھرائی اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی سبز خوشبو۔ ایک ہفتے بعد جب سمی کو گھر واپس لایا گیا تو اس کی زندگی یکسر بدل چکی تھی۔ اس کی زندگی کی ہر بری یاد مٹ چکی تھی۔ اس کے لیے نئی دنیا آباد تھی، نئے موسم ایجاد ہو رہے تھے، محبتوں کے گیت سنا رہے تھے۔ تاجور کے دروازے پر چار چہرے دکھائی دیے تھے، سمی، ہجر، ثانیہ، مظفر۔ وہ دو مائیں تھیں اور یہ ان کی اولادیں۔ اتنا مکمل منظر تھا کہ دل بھر آئے، اتنا حسین پل کہ آنکھیں نہ بھریں۔ سمی کے دل پر ایک مسکان آ کر ٹھہر گئی تھی۔ پرندے اتنا زور لگا کر چلا رہے تھے جیسے کوئی شرارت کر رہے ہوں۔ تاجور ان کی دوست ہو اور جن کے کہنے پر وہ اس کی اولاد کا استقبال کرنے میں ساتھ دے رہے ہوں۔ آج کوئی کسی کا بھرم رکھنے کو نہیں مسکرا رہا تھا۔ آج ہر کسی کی آنکھ میں سچائی کی جوت تھی، ہر دل محبت سے منور تھا، ہر ایک کی زندگی مسرور تھی، اپنے ہونے پر نازاں۔ اماں، کون سا جادو کر دیا ہے آپ نے؟ سمی نے حیران حیران سی نظریں چاروں سمیت دوڑائی تھیں۔ ہسپتال میں رہنے والے کو ایسا ماحول میسر آ جائے تو دل ہرا بھرا ہو جائے، روح تندرست ہو جائے۔ میرے بچوں کی محبت کا جادو، تمہاری ماؤں کی طرف سے تحفہ۔ دونوں پراسرار سا مسکرا دی تھیں۔ چاروں نے ایک ساتھ قدم بڑھائے تھے۔ وقت بے حد حسین تھا، خوشی بے تحاشا۔
میں سمی کو اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا۔ کتنے دن تو آپ کے پاس رہی ہے یہ خالہ جی؟ ہزر نے سمی کو گھورتے ہوئے تاجور کے سامنے منہ بسورا تھا، جو سب کے بیچ ایسے بیٹھی تھی کہ ہزر سے تو بس اس کا دور دور تک کا واسطہ ہے۔ ایسے کیسے گھر لے جائیں گے؟ شکیلہ نے بیٹے کی طرف داری کرنے کی بجائے الٹ ہی بات کی۔ نظر بچا کر تاجور کو دیکھا، دونوں نے مسکراہٹ چھپائی، تینوں نے شکی نگاہوں سے انہیں دیکھا، سوائے سمی کے۔ کیا چل رہا ہے آپ بہنوں کے بیچ میں؟ ہزر نے جاسوسانہ انداز اپنایا تھا۔ ثانیہ اور مظہر کی بھویں بھی کھڑی ہوئیں۔ ثانیہ اور مظفر کی بھویں بھی کھڑی ہوئیں۔ میں نے اپنی بیٹی سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ پورا کرنے کا یہی وقت ہے۔ کون سا وعدہ جس کی ہمیں خبر نہیں؟ ثانیہ کو تجسس ہوا۔ ہزر نے لا علمی سے کندھے اچکائے۔ بھائی اب موقع ہے تو ایسے ہی تھوڑی لے کر جاؤں گی۔ میری کتنی خواہش تھی اپنے بیٹے کا دھوم دھام سے ولیمہ کرنے کی، پورے گاؤں سے لوگ بلاؤں گی، ہزر کو دولہا بناؤں گی اور سمی کو دلہن۔ انہوں نے لطف لیتے ہوئے کہا تھا۔ ہزر کو اچنبھا ہوا، پھر اسے خوشگوار حیرت ہوئی، ایک شوق سی نظر سمی پر ڈالی جو فوراً انجان بن گئی۔ ثانیہ اور مظفر بھی پرجوش ہوئے۔ یہ ہوئی نا بات؟ دونوں یک زبان ہو کر بولے۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر یہ سب کیا ہمارے گھر نہیں ہو سکتا؟ ہزر نے تھوڑی کھجائی، معصوم نظر آنے کی کوشش، حالانکہ سمی اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ بالکل نہیں، میں اپنی بیٹی کی رخصتی کرا کے جاؤں گی، دنیا کے سامنے۔ فنکشن ولیمے کا ہوگا، مگر اسی دن رخصت ہو کر ہماری سمی ہمارے آنگن کو رونق بخشے گی۔ شکیلہ نے بہت لاڈ سے سمی کا ہاتھ چوم لیا تھا۔ ثانیہ، مظفر اور ہزر مل کر کوئی بحث کرنے لگے تھے۔ سمی کو خوراک لینے پر بار بار کہہ ہونے لگتی تھی۔ تاجور اسے کمرے میں لے گئی تو صحن سے آتی آواز بار بار مسکراہٹ کا سبب بنتی رہی۔ ہزر، تم بتا دینا دولہا بننے کی پریکٹس کے لیے تمہیں کتنا وقت درکار ہے؟ مظفر نے پہلی بار اتنی اپنائیت سے چھیڑا تھا۔ ہزر نے ناسمجھی کے عالم میں اس کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب گھوڑے پر بیٹھ کر آنا، روایتی دولہے کی طرح۔ لیکن میں کبھی گھوڑے پر نہیں بیٹھا، اس سے بے حاصلہ پریشانی سے کہا تھا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں پریکٹس میں کتنا وقت لوگے؟ مظفر کی شرارت آمیز نگاہیں ہزر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور دونوں کے لبوں سے بے حاصلہ کہکے امڑے تھے۔ ثانیہ، چائے بنا لو ہزر کے لیے۔ مظفر نے ہنستے ہنستے آواز لگائی تھی۔ وہی بنا رہی ہوں، جوابی آواز حاضر ہوئی۔ تو اب تکلف کی فضا قائم ہوگی؟ ہزر نے مظفر کو شرم دلانے کی کوشش کی۔ ہاں، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم خود کہہ دیا کرو۔ ٹھیک ہے۔ ہزر نے سر ہلایا اور منہ بورچی خانے کی سمیت کر کے زور سے آواز لگائی۔ چائے سمی جیسی بنانا۔ اندر تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھی سمی کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اف، اماں اور خالہ کے سامنے شرمگین مسکراہٹ۔ مظفر کا دل ہزر کے لیے احسان کے احساس سے ملغوب ہو رہا تھا۔ اتنے دنوں میں اس نے ہزر کا دل بھی پہچان لیا تھا اور اس کی عادات اور فطرت بھی۔ اس نے محبت بھرے انداز میں ہزر کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ تھینک یو ہزر۔ دونوں کی آنکھیں جگمگا رہی تھیں۔ ہزر کو لفظوں کی ضرورت نہیں تھی، اس نے مظفر کا ہاتھ تھام کر تھپ تھپا دیا تھا۔ باعث دل کے رشتے ایسے ہی مضبوط ہوتے ہیں، الفاظ برتنے نہیں پڑتے، احساس بول پڑتے ہیں۔ اندر جب ثانیہ خاموشی سے چائے بنا رہی تھی، تب تاجور نے پیچھے سے آ کر اس کی سوچوں کا ارتکاز توڑ دیا تھا۔ ثانی، تم بہن کے پاس جا کر بیٹھو، میں چائے بناتی ہوں بیٹا۔ نہیں، میں بنا چکی ہوں، آپ چلیں، میں لا رہی ہوں۔ اس نے ماں پر نظر نہیں ڈالی تھی، وہ ان سے نظریں چرا رہی تھی۔ ماں قصوروار نہیں تھی، پر یہ جانے کیسی دوری تھی جو حائل ہو گئی تھی۔ تاجور اس کے قریب گئیں، بہت لاڈ سے اس کا جھولتا دوپٹہ اٹھا کر سر پر رکھا۔ ثانیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ انہوں نے بہت محبت سے اس کے بازو کو دبایا تھا۔ ماں کے ہاتھ کی گرمی ریشے ریشے میں پہنچی۔ خود کو وقت دو میری جان، تمہاری ماں کی سانسیں جن لوگوں کے اندر سے گزر کر چلتی ہیں، ان میں سے ایک تم ہو، اور سانس اگر ایک بھی اٹک جائے تو… انہوں نے دانستہ بات ادھوری چھوڑی تھی، پھر وہ چپکے سے باہر بھی چلی گئیں۔ ثانیہ کی آنکھیں گیلی ہونے لگی تھیں، چائے سے بھاپ اٹھ رہی تھی،
اس کے اندر بھی بہت کچھ بھاپ بن کر فضا میں تخلیل ہونے لگا تھا۔ 3 ہفتے بعد وقت کے سمندر سے بہت سارا فرصت کا پانی بھاپ بن کے اڑتا رہا تھا۔ سمی کی رخصتی اور ولیمے کے اعلان نے جیسے ہر ایک میں نیا جوش بھر دیا تھا۔ ان سب کی زندگیوں میں یہ ہونا ضروری بھی تھا۔ خوشی کا یہ سما ان سب کی ضرورت تھا۔ ہر فرد سب کچھ بھلائے تیاریوں میں مگن تھا۔ ساری تیاریاں اسی طرح ہوئیں جس طرح مثل بہشت کی روایت تھی۔ دور نزدیک ہر جگہ کارڈ تقسیم کیے گئے تھے۔ ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھالے مستعدی سے پیش پیش تھا۔ سمی، ہیزر پوچھ رہا ہے اس پر کون سا رنگ سوٹ کرے گا؟ مجھے کیا پتا؟ مظفر کے سوال پر سمی گڑبڑا کر جواب دیتی۔ وہ کہتا ہے 3 دن سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پہنوں کیا؟ مظفر کے کان پر فون ہوتا۔ اسے کہو کچھ بھی پہن لے۔ کہہ رہا ہے ایسے کیسے؟ یہ دن اس کا بھی تو ہے۔ فکر مت کرو، زیادہ لوگ دلہن پر ہی توجہ دیتے ہیں۔ پوچھتا ہے میں اتنے یقین سے کیسے کہہ رہا ہوں؟ کہو دھلے سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، دھلنے مختلف ہوتی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک حسین۔ کہہ رہا ہے اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ تو غور سے پڑھتے نا، سمی کی کتاب میں لکھا ہے۔ اور دونوں طرف سے بڑے اونچے کہکے گونجے۔ سمی کی بول چال ہیزر سے گن پوائنٹ پر بند کروا رکھی تھی۔ رخصتی تک نو گپ شپ۔ گن پوائنٹ پر اس لیے کہ دونوں ہی اس بات پر متفق نہ تھے کہ وہ ایسی کسی نامعقول بات کو مانے۔ مگر فن بھی تو کوئی چیز ہے، ایسا موقع پھر ہاتھ تھوڑی آنا تھا۔ خوب ہلا گلا ہو رہا تھا، تنگ کرنا، شرارتیں، ہنسی مذاق۔ ہنا بھی فیملی سمیت گاؤں پہنچ چکی تھی۔ ہیزر کی ہر چند منٹ بعد کال آتی اور کالز کا دراز سلسلہ۔ کمرے کی ڈیکوریشن، کلر اسکیم، پردے، فیبرکس، اسٹیج کی سجاوٹ، ہر چیز کے لیے وہ ان کے معصوم دماغوں اور ننھی سماعتوں پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ وہ کیا کسی سے کم تھا؟ سمی ہنستی جاتی کیونکہ وہ اس کی عادت سے واقف تھی۔ خوب تنگ کر کے بدلہ لے رہا تھا ان سے۔ بہت سے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ مبارکوں کے سلسلے، مٹھائیوں کی خوشبوئیں، رونق سی رونق، ہر سو بہار۔ دن ہنسی خوشی ابھرتے اور مزے میں ڈھل جاتے۔ سمی کی اگلے دن رخصتی اور ولیمے کا فنکشن تھا۔ خوب رونق لگی تھی، ایک دولہا دلہن اور باقی ان کے ساتھ۔ اس شام معین کو اچانک اس گھر میں قدم رکھتے دیکھا گیا۔ ایک نامحسوس سی خاموشی ہوئی یا معین کو وہم ہوا۔ اس نے ایک ہی نظر میں بہت کچھ نوٹ کیا تھا اور بہت کچھ محسوس کیا تھا۔ آ جاؤ یار، کہاں گم ہوتے ہو؟ مظفر نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا تھا۔ معین اس کی گرم جوشی کے مقابلے میں اس کے بغل گیر ہوا۔ پوچھا ہی نہیں تم نے؟ کوئی کام بھی پڑ سکتا ہے، کتنا کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے، پہلی مرتبہ ہے نا، زیادہ تجربہ بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں خوشی تھی، بھائی ہونے کا مان تھا، بہن کی شادی کا فخر۔ معین رشک سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ کتنے مطمئن لوگ تھے وہ، جن کا ضمیر زندہ تھا۔ سب سنبھال لیا تم نے مظفر، ہم میں سے یہ صرف تم ہی کر سکتے تھے۔ اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا مگر وہ لہجہ بلا کا اداس کن تھا۔ ثانیہ آنچل سنبھالتی اس کے سامنے سے گزری تھی۔ تم نے سب ٹھیک کر دیا، سب کی خوشیاں لوٹا دیں، کتنا اچھا لگ رہا ہے سب کچھ۔ وہ اپنے ہاتھوں کو مسلنا شروع ہو گیا تھا۔ مظفر مسکرا دیا۔ ہم سب جینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اگر کوشش کر رہے تھے تو یہ ایک کامیاب کوشش تھی۔ وہ خوش نظر آ رہے تھے تو یہ دلی کیفیت تھی۔ معین کافی دیر بیٹھنے کے بعد جانے لگا تو تاجور کی آواز نے اس کے قدم روکے تھے۔ معین، میرے 2 نہیں 3 بیٹے ہیں، یہ تمہارا بھی گھر ہے۔ اس گھر کے اور میرے دل کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں، اور جانتے ہو نا کہ ماں کے دل کا دروازہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی، لہجہ شاید آنگین تھا۔ معین کی نظریں جھک گئی تھیں۔ جی بالکل، وہ کہتا ہوا تیزی سے نکل گیا تھا۔ نظریں نہیں ملائی گئی تھیں۔ خلوص ایسی ہی چیز ہے، خالص ہو تو دل کے کھوٹ پر شرمسار کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور اس سے ذرا دور حویلی سے نکلتی گاڑی میں شمائلہ بہادر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی نگاہیں سپاٹ تھیں اور چہرہ بے تاثر۔ شمریز اور اس سے ذرا دور حویلی کے گیٹ سے اسے زبردستی اس سیشن کے لیے لے جا رہا تھا جو پچھلے 1 ماہ سے جاری تھا۔
جس پر شمائلہ کبھی دل سے راضی نہ ہوتی تھی اور جس کا کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہو رہا تھا۔ ڈپریشن، انزائٹی اور مائیگرین، تینوں چیزوں نے مل کر اس کی دماغی حالت ہلا کر رکھ دی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑے ہوئے تھے، کچھ ہی دنوں میں اتنا وزن گر گیا تھا کہ وہ کچھ اور ہی لگتی تھی، شمائلہ بہادر خان نہیں۔ مائیگرین کا درد کسی سزا کی طرح اس کی جان سے چمٹ گیا تھا۔ وہ روشنی میں نہیں آ سکتی تھی، اسے اندھیرے کمرے میں رہنا تجویز کیا گیا تھا۔ موبائل کی روشنی آنکھوں میں تیر کی طرح لگتی، دن رات میں تمیز کیے بغیر اس کی زندگی گزرتی جا رہی تھی۔ کل سمی اور ہزر کا ولیمہ ہے، باہر مناظر پر نظر جمائے اس نے سپاٹ لہجے میں شمریز کو آگاہ کیا تھا۔ شمریز نے چونک کر رفتار دھیمی کی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ جانتا تھا، مگر شمائلہ کے منہ سے سننا اسے حیرت زدہ کر رہا تھا۔ اسٹیٹس دیکھا تھا ہزر کا، انویٹیشن کارڈ۔ کئی لمحوں کے توقف کے بعد وہ بولی تھی۔ شمریز لب بھینچ کر رہ گیا۔ اب تک اس کے اسٹیٹس دیکھتی ہو؟ تعصب سے پوچھا۔ اس پر تعصب بھی بے اثر رہا۔ ہاں، میرا دم گھٹتا ہے یہ سوچ کر کہ اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دوں۔ سب کچھ ختم کرنا آسان نہیں ہوتا، ایک قدم اٹھانے کے بعد سب آسان ہو جاتا ہے۔ تم جانتی ہو نا، ڈاکٹرز نے تمہیں سوچنے اور سٹریس لینے سے منع کیا ہے، اس لیے تم ٹھیک نہیں ہو پا رہی۔ شمائلہ کے پاس اس کو دینے کے لیے جواب نہیں تھا، وہ بہت مجبور تھی، اب تو کچھ نہیں کر رہی تھی، اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی وہ۔ شمریز، تم ثانیہ کو مت چھوڑنا، اسے منا لو، میں تمہاری محبت کی قاتل نہیں بننا چاہتی۔ تم نہیں ہو شمائلہ، شمریز سے بے حادثہ ٹوک دیا تھا۔ میں نے سمی اور مظفر سے بات کی ہے، ثانیہ یقیناً اتنی آسانی سے مجھے نہیں بھولنے والی۔ اس نے ایک مسکراہٹ سے اسے آگاہ کیا تھا۔ شمائلہ نے ہلکا سا مسکرا کر اس کا ساتھ دیا تھا۔ شمریز کی آنکھوں میں وہ منظر چھانے لگا تھا۔ وہ دونوں سر جھکائے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ شمریز کا سر کچھ زیادہ ہی جھکا ہوا تھا، سمی کے پاس اس کو تسلی دینے کے لیے لفاظ نہیں تھے۔ حویلی میں آج کل کیا چل رہا ہے، شمائلہ پر کیا گزر رہی تھی اور اس واقعے نے گھر کے افراد پر کیا اثر ڈالا تھا، یہ سب تو ہونا تھا۔ وہ معاف بھی کر دیتی تو کچھ تبدیل نہیں ہو سکتا تھا۔ چیزیں بگاڑنے میں ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، انہیں سنوارنے کا ذمہ وقت اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر چاہے وہ کم وقت لے یا زیادہ۔ شمریز نے ایک تشکر آمیز نظر سمی پر ڈالی تھی۔ اس نے کم از کم وہ رویہ اختیار نہیں کیا تھا جو اس کے ساتھ اختیار کیا گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا ہم ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائیں سمی، شمائلہ نے جو کیا وہ بھلانے کے قابل نہیں ہے، مگر تم کیا مجھے بھی وہی سزا دینا چاہتی ہو؟ جانتا ہوں تم شمائلہ کے ساتھ کبھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی، مگر تم لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے مجھے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا، اسے معلوم تھا کہیں نہ کہیں ثانیہ بھی سن رہی ہوگی۔ سمی اس کی باتوں پر کچھ سوچ رہی تھی۔ ابھی شاید یہ سب کچھ بہت جلدی ہے، لیکن یہی وقت اگر بیت جائے تو درمیان میں اجنبیت کی دھول پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے اس بار ایسی غلطی نہیں کرنی۔ تمہیں شاید سب کچھ بہت آسان لگ رہا ہے شمریز، ثانیہ ایک پورے ٹراما سے گزری ہے۔ میں جانتا ہوں، اس لیے میں اسے احساس دلانا چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ بابا اور امی کو بہت سے پچھتاوے ہیں، شمائلہ نے ایک دن اپنے گھر کا ہونا ہے۔ کچھ اتنا مشکل بھی نہیں ہوگا سمی، وقت تو بڑے بڑے گھاؤ بھلا دیتا ہے، پھر محبت میں تو اس سے زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ سمی اس کی بات پر لاجواب ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، وہ جانتی تھی کہ محبت تو ثانیہ کو بھی تھی اس سے، اور پہلی محبت تو کبھی بھلائے نہیں بھولتی۔ میں نے ہمیشہ تمہیں بھائی سمجھا ہے شمریز، اور میں جانتی ہوں تم سب کو وقت اور توجہ دو گے تو سب اچھا ہو جائے گا۔ سمی نے اس کا حوصلہ بڑھانے کو کہا تھا، اور ثانیہ کو بھی وقت دو، وہ جو بھی فیصلہ کرے گی اس میں سب کی بھلائی ہوگی۔ سمی نے سارے اختیار اپنی بہن کو سونپ دیے تھے، شاید اسے پتا تھا کہ ثانیہ نے بھی اسی کے حق میں فیصلہ کرنا تھا، کیونکہ دل کے فیصلے ہمیشہ دماغ پر حاوی ہوتے آئے ہیں، دل ہمیشہ اپنے حق میں فیصلہ سناتا ہے۔ شمریز جب جا رہا تھا تو اس نے ایک نظر ثانیہ پر ڈالی تھی، شاید اس کے ارادے جاننے کی کوشش کی۔ اس کے جانے کے بعد وہ سمی کے پاس آئی تھی، مظفر اسی کے ساتھ بیٹھا تھا۔
میں فی الحال ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہتی بھائی۔ اس نے آواز ہموار کر کے مظفر کو مخاطب کیا تھا۔ اس کے بھائی نے اسے اتنا اعتماد تو دیا ہی تھا کہ وہ اس سے کھل کر بات کر سکے۔ زندگی نے ہم سب کو ایک موقع دیا ہے۔ فائنلی ہماری زندگی میں مایوسی کے اندھیرے چھٹے ہیں۔ میں وہ کرنا چاہتی ہوں جو مجھے کرنے نہیں دیا گیا۔ اس نے سمی کو دیکھ کر پیار سے کہا تھا۔ اس کی یہ مسکراہٹ بہت پیاری لگ رہی تھی، انتہائی خالص اور دل موہ لینے والی۔ مجھے شمریز سے کوئی شکوہ نہیں ہے سمی، اس نے کہا، وہ میرا انتظار کرے گا۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں سمی، اپنے وہ خواب پورے کرنا چاہتی ہوں جو میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے۔ مجھے خود کو آگے بڑھتے دیکھنا ہے، کیونکہ ہم سب کہتے تھے ثانیہ کی ذہانت ایسی ہے کہ یہ بہت خاص کام کرے گی، اس کی منزل بہت روشن ہوگی۔ مظفر نے پورے دل سے مسکرا کر اس کی بات مکمل کی تھی۔ ثانیہ نے پرجوشی سے آنکھیں میچ کر اس کی بات کی تاکید کی۔ ایگزیکٹلی، مجھے خود کو اس مقام پر پہنچانا ہے، پھر میں اپنی زندگی کا فیصلہ کروں گی۔ اپنی شخصیت پر آئے ان اثرات کو مٹانے کے لیے یہ ضروری ہے بھائی۔ میں نے کہا تھا نا، ہماری ثانیہ جو فیصلہ کرے گی وہ سب کے لیے بہترین ہوگا۔ سمی نے ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کر لیا۔ ثانیہ بہت محبت سے اس کے گلے لگ گئی تھی، پھر بڑی دیر وہ بچوں کی طرح اس کے گلے سے لگی بہت ساری فرمائشیں کرتی رہی۔ مظفر کبھی اس کے بال کھینچتا، کبھی مذاق اڑانے لگتا، لیکن اس کا دل ثانیہ کی ہر فرمائش حفظ کرتا جا رہا تھا، ذہن میں محفوظ کرتا جا رہا تھا۔ تاجور کو اس لمحے اپنے ابا میاں کی بڑی یاد آئی تھی۔ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انعام و بہار کی انتہا کر دی تھی۔ دلوں کی تاروں سے پیدا ہوئی دھن پر کائنات ایک لازوال ترانہ گاتی ہے، محبت سرمستی سے رقص کرتی ہے اور وقت تھم تھم کر دیکھتا ہے۔ آج بھی وقت تھم گیا تھا، خوشیوں کے لمحات میں وقت اڑتا ہے، مگر آج وہ ٹھہر ٹھہر کر ان گھڑیوں کا نگہبان بن رہا تھا۔ ایک سمی کے لیے جو دلہن بنی سونے کی آنکھ سی چمک دے رہی تھی، ایک ہزر کے لیے جس کے نصیب میں اپنی دلہن لے جانا لکھا تھا، جس کی قسمت میں سمی کو اس کی دلہن بنانا لکھا تھا۔ مثل بہشت میں شہنائیوں کی گونج تھی، اور جوڑی ایسی تھی کہ جتنی بلائیں اتار لو دل بار بار ڈول اٹھے۔ ہزر کی بارات مولوی حیات کے دروازے کے سامنے اتری تھی۔ کئی پریوں نے آنچل کے کونے تھامے۔ سمی ثانیہ کا ہاتھ تھامے اس کے استقبال کے لیے اپنے کمرے کی چوکھٹ میں کھڑی ہو گئی تھی۔ ہزر نے ہمیشہ اسے سادگی میں دیکھا تھا، یہ روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ میکسی میں ملبوس زیورات اور میک اپ سے نکھری ایک نئی سی شخصیت۔ ہزر ٹھٹک گیا، پھر وہ آگے قدم نہیں بڑھا سکا۔ دونوں دور سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور کہکاؤں کی آواز نے ذرا بھی دونوں کی محویت میں دراڑ نہ ڈالی۔ ہزر کو اس لڑکی پر پڑتی اپنی ہر نظر ایک صدقہ واجب لگتی تھی۔ وہ آج اس کے سامنے تھی، وہ اسے دیکھ سکتی تھی، وہ آج اس کی ملکہ بن کر اس کے ساتھ اپنے جزیرے پر جانے کو تیار کھڑی تھی۔ اگر جو اسے کبھی نہ دیکھ پاتا تو زندگی کیسی ہوتی؟ شاید اس آبنوسی درخت جیسی جو چل کر اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ جس کے گرد کبھی کوئی چیز نہیں بھٹکتی۔ اس نے فوراً سر جھٹکا، دل شکر بجا لایا، مقصد پورا ہوا، ہزر بھائی تو ہوش کھو بیٹھے ہیں۔ ثانیہ نے کان میں سرگوشی کی۔ سمی نے فوراً لب بھینچے۔ ثانیہ کی کھلکھلاہٹ بہت اپنی بہت دل سے تھی۔ بہت شریر ہو گئی ہو ثانی، پٹو گی، سمی نے دبے دبے لہجے میں ڈپٹا تھا۔ ہزر بھائی کے لیے تو کچھ بھی۔ اچھا، یہ کل کی دوستی اور اس کے لیے کچھ بھی؟ اس نے بری طرح سے گھورا تھا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ ثانیہ نے سراسر چڑھایا تھا اس کو، پھر دل کھول کر ہنسی، اور ان شہنائیوں کی آواز تو دور تلک جا رہی تھی۔ حاکم حسین کے گھر سے گزر کر آج ان کی بیٹی کی رخصتی ہو رہی تھی۔ ساری دنیا اس خوشی میں شامل تھی۔ ایک وہی تھے جو نہیں جا سکتے تھے اور جا نہیں پا رہے تھے۔ کبھی اتنا جاہ و جلال رکھنے والے آج اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ جب سے سمی صحتیاب ہو کر گھر آئی تھی، وہ ایک بار بھی ملنے نہیں جا سکے تھے۔ جانتے تھے وہ اس سے کبھی نہیں ملے گی۔ خود اپنے ہاتھوں سے تو اسے مار چکے تھے۔ بہت سب کے بعد بھی ان سے برداشت نہیں ہوا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور دھیرے دھیرے مولوی حیات کے گھر کی طرف قدم بڑھانے لگے تھے۔ آج وہ باپ تھے، بہت مجبور تھے۔
آج وہ حاکم نہیں رہے تھے، مولوی حیات بن گئے تھے، ایک بے بس اور لاچار باپ۔ وقت کا الٹا چکر شروع ہو چکا تھا۔ بہت سے لوگوں کے بیچ حاکم نے چوکھٹ میں قدم رکھا تو جو چیز جہاں تھی وہیں رک گئی۔ تالیاں، کہکے، رسمیں، ان سے جڑا ہر رشتہ ساکن ہوا۔ ان کی نظر ثانیہ پر گئی تھی جو حصر پر سالی ہونے کا دھونس جما رہی تھی۔ ثانیہ کے چہرے سے ہنسی سمٹ گئی، وہ پیچھے ہو گئی تھی۔ سمی نے اس رکے وقت کو دیکھا تو وہ پلک جھپکتے اٹھی تھی اور کسی کے سمجھنے سے پہلے وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ شکیلہ اور تاجور نے ایک دوسرے کی سمت دیکھا تھا۔ حاکم سب کے درمیان سے چلتا ہوا لمحہ بھر کو ثانیہ کے قریب رکا تھا۔ وہ اپنا سونہری دوپٹہ سر پر جمانے کی تک کر رہی تھی۔ حاکم کے دل کو کچھ ہوا، وجود کو کچھ ہوا، ہاتھ کپ کپانا شروع ہو گئے تھے، منہ سے کچھ نہ نکلا۔ وہ اسی طرح چلتے ہوئے اس دروازے کی طرف گئے تھے جس میں سمی غائب ہو گئی تھی۔ انہوں نے کپ کپاتے ہاتھ سے دستک دی، ایک بار، دو بار، آنسو گردن تک پھسلتے چلے گئے۔ مجھے ایک بار خود کو دیکھنے دو سمی، میں نے بہت ظلم کیا ہے، مگر وہ گناہ میں نے نہیں کیا جو تم سمجھ رہی ہو۔ میں نے تمہیں زہر نہیں دیا سمی۔ ان کی آواز پوری طرح لرز رہی تھی، وہ ہانپ رہے تھے، دمے کا شکار ہو رہے تھے۔ مولوی حیات حاکم کے دروازے پر کھڑے رو رہے تھے، ان کی سفید داڑھی آنسو سے چمک رہی تھی۔ دروازے کے پیچھے تاجور تڑپ رہی تھی، مگر اسے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں تھا۔ سمی دونوں لبوں پر سختی سے ہاتھ جمائے زار زار رو رہی تھی۔ ابا کی آواز اسے واضح سنائی دے رہی تھی، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں معافی کے لائق نہیں ہوں، تم لوگوں کے رحم کے لائق بھی نہیں ہوں، مگر مجھ پر ترس کھاؤ، میں نے تمہیں زہر دینے کی کوشش نہیں کی، وہ صبا کی حرکت تھی، میرا یقین کرو۔ وہ گڑ گڑا رہے تھے، ایک بار سمی دروازہ کھول دے، اور سمی کا دل دہائی دے رہا تھا۔ میرا بچہ چھین لیا آپ نے، مجھے پیدا کرنے کی قیمت وصول کی ہے ابا، میں زندہ ہوں مگر آپ کے لیے اسی دن مر گئی تھی۔ مولوی حیات خوب رونے کے بعد مایوس سا واپس جا رہے تھے، چال میں شکست، چہرے پر اذیت۔ تاجور دروازے سے لپٹی زمین پر گری ہوئی تھی، وہ باپ کے لیے دروازہ نہ کھولنے پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور حاکم کی پیشانی فتح سے چمک رہی تھی۔ وقت حاکم سے زیادہ سنگ دل تھا۔ اس لمحے وہ محسوس کر رہا تھا کہ ایک باپ جب بیٹی کو نہ دیکھ پائے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ دروازہ نہیں کھلنا تھا۔ اس نے ایک مجبور باپ پر اس کی بیٹی کے لیے دروازے بند کیے تھے۔ آج اس کی بیٹی اس کے لیے کیسے دروازہ کھول سکتی تھی؟ وہ واپس مڑے تو تاجور سرخ چہرہ لیے انہی کی سمت دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ فتح، وہاں فقط افسوس در افسوس تھا۔ تمہاری اولاد نے جو کچھ تم سے سیکھا ہے آج وہی لوٹا رہی ہے حاکم، اعتبار نہ کرنا، معاف نہ کرنا اور جذبات میں نہ بہنا۔ تاجور ایک ایک کر کے دکھ سے اس کی خصلتیں گنوا رہی تھیں۔ کاش تم نے انہیں بتایا ہوتا کہ اعتبار کر لینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، مگر انہوں نے تم سے یہی سیکھا ہے جو وہ اب کر رہے ہیں۔ کیا وہ غلط کر رہے ہیں حاکم؟ حاکم کے پاس اس کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اس منظر سے دامن چھڑا کر باہر نکل گئے تھے۔ یہ ان کا اپنا کیا دھرا تھا، وہ اس کے لیے آج کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے تھے۔ اور جب سمی کی رخصتی ہو رہی تھی اور محفل عروج پر تھی، تب حاکم حسین چپ چاپ اپنے گھر کی چھت پر چلے آئے تھے۔ ان کے چہرے پر پچھتاووں کے آنسو تھے، اور اس چھت سے مولوی حیات کا گھر صاف نظر آ رہا تھا۔ دلہن بنی سمی اپنے شریک سفر کے ساتھ ہاتھ تھامے اپنی نئی زندگی میں قدم بڑھا رہی تھی۔ اس کے تمام محبت کرنے والے لوگ اور ان کی دعائیں اس سفر میں اس کے ساتھ تھیں، اور حاکم کے لیے یہ منظر صرف دور سے دیکھنے کے لیے رہ گیا تھا۔ وہ منظر ان کے بغیر بھی مکمل تھا۔ اور اگر تمہیں یاد ہو، کبھی اسی طرح تاجور نے تنہا کھڑے ہو کر چھت سے اپنی بہن کی بارات جاتی دیکھی تھی، اور وہ منظر ادھورا ہونے کے باوجود تاجور پورا نہیں کر سکی تھی۔ تو یاد رکھنا کہ وقت خود کو ضرور دہراتا ہے۔ تاجور کی جگہ اب حاکم نے لے لی تھی۔ آنسوؤں کے اجزاء تلخ ہوتے ہیں اور اس کا ذائقہ نمکین، مگر یہ سفر اپنی ساخت پر روانی سے مشروط ہے۔ وہ دونوں مسکاتی نگاہیں
ایک دوسرے پر مرکوز کیے پھولوں پر چل رہے تھے۔ ہر طرف روشنیوں کے طوفان تھے، سنہری سرخ سفید بتیاں، لائٹس کی لڑیاں۔ ہزر جان نثار ہو رہا تھا۔ پوری ہیر لگ رہی ہو، ہزر نے پہلی بار سرگوشانہ لب کشائی کی تھی۔ سمی چہرہ نیچے کر کے ہنسنے لگی۔ لیکن تم تو رانجھا بالکل نہیں لگ رہے، اصولاً ہیر تمہارے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ ہیر دور بہت بھاگی ہے مجھ سے، مگر اس نے آنا میری ہی طرف تھا۔ اس نے ہلکا سا ہاتھ دبایا تھا، دل مائل با شرارت۔ سمی نے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ دلہن کو پروٹوکول دو، تمہاری وجہ سے لوگ گریز کر رہے ہیں، انہیں بھی سٹیج تک آنے کا موقع دو۔ سمی سنبھل کر بیٹھ گئی تھی، کسی حد تک لا تعلق بن کر۔ ہزر نامحسوس انداز میں سرکتا ہوا اس کے قریب ہوا۔ ہیر میری اور دنیا دیکھے، یہ تمہارا پروٹوکول ہے؟ لہجہ تیکھا اور تیور خطرناک۔ سمی کی بس ہوئی، وہ یہاں بیٹھ کر پاگلوں کی طرح ہنسنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ہنس رہی تھی جب اس کی نظر سامنے کی طرف اٹھی۔ شمائلہ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کی رنگت بدلتی دیکھی تو ہزر نے بھی چہرہ گھمایا تھا۔ ایک غیر متوقع منظر سامنے تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بول پاتے، شمائلہ سٹیج کے قریب آ گئی تھی۔ وہ عام سے حلیے میں تھی، چہرہ صاف تھا، بال اجلت میں باندھے گئے تھے۔ سمی، اس نے پکارتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی تھی، مگر شاید وہ مسکرانا بھول چکی تھی۔ سمی کے چہرے کے خطوط میں نرمی نہیں آئی، وہ بس کھلی آنکھوں سے اس کی حالت دیکھ رہی تھی۔ تمہیں ٹھیک دیکھ کر مجھے کتنا اچھا لگ رہا ہے، تم اس بات پر یقین نہیں کرو گی۔ اس نے اس کا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بتایا تھا۔ ہزر کو وہ نہیں دیکھ رہی تھی۔ سوچتی ہوں کتنی عام ہو گئی ہوں میں، کیونکہ مجھے ہانس بنانے والی سمی اب میرے ساتھ نہیں ہے۔ اب تو دیکھ کر اور بھی یقین ہو گیا ہے کہ تم جس بھی جگہ پر ہو، ہر انسان، ہر منظر ہانس بنا دیتی ہو۔ وہ مسکرائی تو اس کی مسکراہٹ افسردہ رنگ کی تھی، زخمی اور تھکی تھکی سی، جیسے کوئی زندگی سے تنگ آ چکا ہو۔ آج تم سے ہزر کو مانگنے نہیں آئی، مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ ہمیشہ سے تمہارا تھا، ساری کہانی تمہاری تھی، ہر بازی تمہاری تھی، بس بسات میں نے بچھائی۔ آس پاس کھانے کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ شمائلہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنی کہہ رہی تھی۔ شمریز نے کہا تم نے معاف کر دیا ہے، پر میں تم سے معافی مانگنا چاہتی تھی، تمہیں مبارکباد دینا چاہتی تھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو واقعی کچھ نہ بچتا۔ آئی ایم سوری۔ اس سے جھک کر خود ہی اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ سمی نے اپنے ہاتھ نہیں بڑھائے، وہ تو جیسے گمسم سی بیٹھی تھی۔ میں جانتی ہوں تم مجھے، میں نے معاف کر دیا ہے تمہیں، مگر بھلانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بھول بھی جاؤں گی۔ اپنے دل سے یہ پھانس نکال دو، اور سمی کو بھی، یہ دونوں ہی تمہاری زندگی میں کہیں نہیں تھیں۔ شمائلہ نم آنکھوں سے اس کی پوری بات سنتی رہی تھی، پھر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک مسکراہٹ سے سمی کو نوازتے ہوئے قدم قدم پیچھے ہٹنے لگی۔ لوگوں کی نظر ایک پل کو دور جاتی شمائلہ پر ٹکی تھی، پھر دوبارہ کھانے کی طرف جھک گئیں۔ دونوں نے ایک گہری سانس لی تھی۔ ان کی زندگیوں سے تمام ناپسندیدہ چیزیں اور لوگ ایک ایک کر کے نکلتے جا رہے تھے، منفی رنگ دور ہوتے جا رہے تھے۔ یہ ایک نئی شروعات کے لیے کتنا خوش آئند تھا۔ ایک حسین شام ڈھل رہی تھی، تاروں بھری رات چھانے کو تیار کھڑی تھی۔ ثانیہ نے جب اپنے گھر میں قدم رکھا تو اسے لگا یہاں کوئی انسان ہے ہی نہیں، مگر اس نے اپنی ماں کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ابا، اس نے آواز دیتے ہوئے بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ جلائی تھی۔ حاکم اس آواز پر ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ تیز روشنی سے آنکھیں چندھیا گئیں۔ آنکھیں روشنی میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو وہ واقعی ثانیہ تھی۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے اندھیرے میں لیٹے ہوئے تھے۔ اب انہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں۔ ابا، میں ہی ہوں، کھانا لے کر آئی ہوں آپ کے لیے، آپ کی بیٹی کے ولیمے کا۔ حاکم حسین کی آنکھیں دوبارہ ابلنے لگی تھیں۔ وہ رخ پھیر کر بیٹھ گئے۔ مجھے بھوک نہیں ہے ثانیہ، لیکن مجھے بھوک لگ رہی ہے، اور مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کو بھی لگ رہی ہوگی۔ ثانیہ، ابا بس، اب یہ مت کریں، اولاد کو بھی کبھی ناراض ہونے کا موقع دیا کریں، اولاد مان بھی جاتی ہے۔ تم کیوں آئی ہو یہاں؟ سب نفرت کرتے ہیں مجھ سے، تم بھی کرو، تم بھی اس کا پورا حق رکھتی ہو، وہ جھنجھلا کر بولے تھے۔
ثانیہ ان کی پشت پر چارپائی پہ برتن سیٹ کرنے لگی تھی۔ نفرت ہی تو نہیں کرتے ابا، نفرت کرتے تو اظہار کرتے، منہ موڑ کر چھپ نہ جاتے۔ اس کے معمولی لہجے میں کہیں بات انہیں چونکا گئی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر اسے سننے لگے۔ ناراض ہیں وہ، کبھی تو مان ہی جائیں گے۔ باپ ہیں آپ، کوئی غیر تو نہیں؟ تم تو اس گھر میں نہیں آنا چاہتی تھی، تمہارے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں کیا میں نے، پھر بھی ایسی باتیں کیسے کر رہی ہو ثانیہ؟ ان کا دل رو رہا تھا۔ تمام تیار زیادتیوں کے باوجود وہ ان کے پاس بیٹھی ان کی بھوک کا خیال کر رہی تھی۔ انہیں کوئی سزا ملتی تو اتنی تکلیف دہ نہ ہوتی جتنا یہ رویے۔ آپ نے جس شخص کے ساتھ مجھے اس گھر میں بھیجا تھا نا ابا، وہ بے اولاد شخص تھا، ثانیہ نے کہنا شروع کیا۔ چپ ہو جاؤ ثانیہ، وہ اس اذیت ناک بات کو سننا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے لوگوں کے کئی چہرے دیکھے، آخری وقت میں اس کے ساتھ تھی میں ابا، اور میں نے دیکھا کہ تب آپ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا، کوئی سہارا نہ ہو تو بہت اذیت ناک لمحات گزرتے ہیں۔ اور میں ابا، میں نہیں چاہتی آپ کرم الہی بنے، میں نہیں چاہتی کہ اولاد کے ہوتے ہوئے آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا کوئی نہیں ہے۔ جو بے بسی آخری وقت میں نے اس شخص کی محسوس کی، وہ آپ کو نہیں محسوس کروانا چاہتی۔ ثانیہ کھانا لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے پاس کہنے کو بس یہی کچھ تھا، اور اسی کچھ نے حاکم کو کچھ کہنے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ ثانیہ جانے سے پہلے بولی تھی، کھانا کھا لیجیے گا ابا۔ یہاں مت آیا کرو ثانیہ، مجھے تمہاری ماں کی ضرورت ہے۔ ساری زندگی اس کی تائبداری کی عادت وہ کبھی اس گھر کو چھوڑ کر نہیں گئی، اور اس عمر میں آ کر جو پختہ عادات ہوتی ہیں نا، وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ کوئی سہارا اس کی کمی نہیں پوری کر سکتا۔ تمہاری ماں کے بغیر یہ گھر قبرستان ہے، اور اس میں تمہارے باپ کی قبر۔ اس کھنڈر میں حاکم نامی شخص زندہ نہیں رہتا۔ ان کی آواز گلو گھیر ہو رہی تھی۔ ثانیہ سے برداشت کرنا مشکل تھا۔ وہ الٹے قدموں بھاگی تھی اور اس کھنڈر نما مکان سے ایک جس میں نکل گئی تھی۔ وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے صرف اپنا فرض نبھایا تھا۔ اس کی ماں کا فیصلہ وہ سب اپنی ماں کے اختیار میں رہنے ہی دینا چاہتے تھے۔ پیچھے حاکم کی رونے کی آواز پورے کمرے میں پھیلی بہت بھیانک تاثر پیش کر رہی تھی۔ پچھتاوے اتنے تھے کہ آنکھیں خشک نہ ہوتی تھیں اور دل اپتا نہیں تھا۔ وہ خود بھی چاہتا تھا کہ تاجور اسے کبھی نہ معاف کرے۔ اپنی زندگی کے جس پہلو پر نظر پڑتی، ہر جگہ پر زیادتی ہی زیادتی، ہر مقام پر خسارے ہی خسارے۔ اسے اپنا انجام ایسا چاہیے تھا، پرتعصب، سو معنی اور گہرا۔ رات اپنے تیسرے پہر میں داخل ہو رہی تھی۔ مولوی حیات کے گھر کا صحن مرجھائے سرخ پھولوں کی پتیوں سے مہک رہا تھا۔ فضاؤں میں گزری پر رونق رات کی خوشگواریت وہ تینوں رات گئے واپس لوٹے تھے۔ سمی ہزر اور اس کے گھر والوں کو ہنستا وستا چھوڑ کر صحن میں مظفر اور تاجور سو رہے تھے۔ نہایت گہری نیند تھی، پرسکون اور آسودگی بھری۔ ثانیہ تاروں کو تک رہی تھی اور وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ سفر کہاں سے ہوتا ہوا کہاں لے آیا تھا، اور ابھی تو مسلسل جاری تھا، تب تک جب تک زندگی تھی۔ ثانیہ اپنی چارپائی سے اٹھی اور تاجور کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی ماں نے ان تینوں کے لیے ایک نئی دنیا پیدا کی تھی۔ ماں بہت بہادر تھی، کچھ بھی کر سکتی تھی، جو کیا تھا اس سے زیادہ بھی کر سکتی تھی۔ ثانیہ محبت سے چور تاجور کی چارپائی پر لیٹی اور اس کی کمر سے لپٹ کر سو گئی تھی۔ دوری کا حائل خاشا مٹ گیا۔ تہجد کے وقت تاجور کی آنکھ کھلی تو انہوں نے ثانیہ کو بچوں جیسی معصومیت کے ساتھ خود سے لپٹ کر سوتے پایا تھا۔ ممتا بھری مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے اس کی پیشانی چومی اور پھر اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ ندرت لان میں بیٹھی شمریز کے پالتو پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ شمریز شمائلہ کو زبردستی کمرے سے باہر نکال لایا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ تازہ فضا میں سانس لے تاکہ اس کی روح کا باسی پن ختم ہو۔ ندرت ان کو باہر آتا دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تھیں۔ شمریز نے بے اختیار انہیں روکا۔ امی پلیز، اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار مت کریں، آپ کو نظر نہیں آتا وہ بیمار ہے؟ شمریز کو ان کا رویہ اچھا نہیں لگا تھا۔ شمائلہ ناخن کھرچتی یوں لاتعلق بیٹھی تھی گویا اس کی بات نہیں ہو رہی۔ جو ہو گیا ہے اسے بھول جائیں، وہ پہلے ہی بہت تکلیف میں ہے، آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گی
تو وہ کیسے ہینڈل کرے گی؟ یہ سب کچھ ہینڈل کر سکتی ہے بیٹا، ہمیں اندھیرے میں رکھ کر بھی تو بہت کچھ کرتی رہی ہے۔ شمائلہ کے چہرے پر تکلیف ابھری۔ ہم سب کو اپنی اپنی غلطیوں نے خاموش کروا دیا ہے شمریز، تمہارے بابا کو، مجھے اور خود اسے۔ کتنا غلط سمجھتی تھی میں انہیں، لگتا تھا صرف ہم ہی اچھے ہیں، وہ لوگ ہم سے کمتر ہیں، حیثیت میں بھی اور کردار میں بھی۔ ایسا نہیں ہوتا امی۔ ہاں بیٹا، میں جانتی ہی نہیں تھی کہ اچھا کردار نہ قسمت کی دین ہے نہ قیمت سے ملتا ہے، یہ تو وہ چیز ہے جو حقیر لوگوں کے پاس بھی بہت بلند اور وافر مل سکتا ہے، اور اونچے شملے والوں کا اتنا کمزور کہ جھٹکے سے زمین بوس ہو جائے۔ میں سمی اور ثانیہ کو اپنے خاندان کے برابر نہیں سمجھتی تھی، وہ مجھے کمتر لگتی تھیں۔ اب احساس ہوا وہ واقعی ہمارے برابر نہیں تھیں، وہ تو ہم سے برتر تھیں۔ ہم پر آزمائش آئی تو وہ سہ کر کندن ہو گئی، اور ہم بچ کر بھی خاصتر۔ امی، بچے تو غلطیاں کرتے ہیں نا، والدین انہیں معاف نہ کریں تو وہ اپنی غلطیاں سدھاریں گے کیسے؟ ایک موقع تو ہر انسان کو ملنا چاہیے، پلیز اپنا دل صاف کر لیں۔ شمریز نے بہت نرمی سے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر درخواست کی تھی۔ شمائلہ کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ امی پلیز، اس نے بے آواز التجا کی تھی۔ ندرت بیگم خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہیں، پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ شمریز کھل کر مسکرایا تھا۔ تم نے دوائی لی ہے اپنی؟ انہوں نے استفسار کیا۔ شمائلہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ فکر مت کرو، تمہارے بابا کو میں منا لوں گی۔ اٹھتے ہوئے ان کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی تھی۔ شمائلہ ممنون نظروں سے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی شمائلہ، مثبت سوچا کرو، خوش رہنے کی کوشش کرو، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ شمریز اس کی دلجوئی کر رہا تھا۔ شمائلہ کے آنسو تواتر سے بہنے لگے تھے۔ کبھی زندگی خالی خالی لگنے لگتی تھی، کبھی ایسی بے غرض محبتیں بتاتی کہ امید ہمیشہ باقی رہ جاتی ہے۔ زندگی کی طرف آنے کے لیے یہ محبتیں بھی کافی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ٹہلنے لگی۔ اس سارے قصے میں سب سے زیادہ نقصان اسی نے اٹھایا تھا، اور شاید ہوتا بھی یہی ہے۔ دوسروں کی آڑ میں چھپ کر کبھی نہ خوشیاں خریدی جا سکتی ہیں نہ سکھ پایا جا سکتا ہے۔ اس کا پیچھے جھولتا دوپٹہ زمین پر لکیریں بناتا جا رہا تھا، اور وہ اپنی ہتھیلیاں پھیلا کر دیکھتی تھی جہاں بکھری لکیروں میں ایک محبت کی لکیر اس نے کھو دی تھی، اور دوسری کوئی لکیر وہ پڑھنے سے قاصر تھی۔ اس رات اس نے اپنے موبائل کی یادداشت سے ہزر کی ساری یادوں کو مٹا دیا تھا۔ پھر اس نے اپنے دل و دماغ کو ٹٹولا، جو اسی موبائل کی طرح ہو رہا تھا، صاف، سلیٹ، سپاٹ، خاموش اور خالی خالی۔ شہر خاموشہ میں دھیمی دھیمی ہوا چل رہی تھی، سارے پر ہوکا عالم طاری تھا، ایسی ہولناک خاموشی جو روح کو جھنجھوڑ دے۔ وہاں ان کے سوا کوئی سی روح نہیں تھا۔ وہ دونوں پردے میں ایک قبر پر پیروں کی سمیت بیٹھی تھیں، ابا کی پیاری بیٹی تاجور اور ابا کی تھوڑی بھولی بیٹی شکیلہ۔ آپ خوش ہیں نا ابا؟ آپ کی ساری دعائیں آپ کی بیٹیوں اور ان کے بچوں کے حق میں اللہ نے قبول فرمائی ہیں۔ دیکھیں، اللہ نے ہم دونوں کو پھر سے ایک کر دیا۔ تاجور قبر کی سطح پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرتے انہیں بتا رہی تھی۔ ابا سے مخاطب ہو کر بہت سکون مل رہا تھا۔ آپ ٹھیک کہتے تھے ابا، قسمت کی اچھائی یہ ہوتی ہے کہ یہ اچھا وقت ضرور لاتی ہے۔ مجھے تو پہلے بھی کبھی اللہ سے شکوہ نہیں رہا تھا، اب تو بے شمار احسانات کر دیے اس نے تاجور پر۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ شکیلہ نے محبت سے لبریز انداز میں کہا تھا، ہم سب بہت خوش ہیں ابا، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ بہت بہترین جگہ پر ہیں، اور آج آپ بہت خوش ہیں، ہے نا ابا میاں؟ دونوں نے ان کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ ان کے دل روئی کی کالوں سے زیادہ ہلکے پھلکے ہو رہے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور ابا میاں سے اجازت لیتے ہوئے آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگی تھیں۔ شام کا نارنجی سورج اپنی آتشی ڈھال میں دن بھر کی یادیں سمیٹتے رات کی کھوک میں پناہ لینے جا رہا تھا۔ صبح ہنگامہ خیز اور افراتفری میں شروع ہوئی۔ ثانیہ ایک ٹانگ پر اچھلتی پھر رہی تھی۔ اماں، کنگھا نہیں مل رہا، کہاں پھینک دیا؟ اماں، شوز میں ایک ہی جراب پڑی ہے، رات تو دونوں رکھی تھیں۔ یار، میرا بیگ ہی پکڑا دے بھائی کو۔
آپ بیزی کہاں ہیں؟ کوئی لفٹ نہیں کروا رہی؟ ثانیہ جلدی کرو۔ دروازے کے باہر ہارن دیتے مظفر نے اب حلق کو تکلیف دے کر اونچی آواز میں پکارا تھا۔ یہ ثانیہ کے کالج کا پہلا دن تھا۔ وہ پچھلی رات سے خاصی حواس باختہ لگ رہی تھی۔ جلدی جلدی چادر اوڑھتی، بیگ کندھے پر لٹکاتی وہ باہر لپکی تو تاجور ناشتہ لے کر آ رہی تھیں۔ اماں یار، اس کام میں لگی تھیں آپ؟ پہلے ہی دن ناشتہ کر کے کون جاتا ہے؟ تمیز سے ناشتہ کرو، پہلے ہی دن خالی پیٹ۔ انہوں نے ابلا انڈا زبردستی ٹپٹ کر اس کے منہ میں ٹھونسا۔ ثانیہ کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ ابلی آنکھوں کے ساتھ باہر لگ گئی۔ اماں آوازیں ہی دیتی رہ گئیں۔ باہر آ کر وہ اچھل کر بائک پر سوار ہو گئی تھی۔ مظفر نے بائک کو کک لگائی۔ اوف، بہت ایکسائٹیڈ ہوں، تھوڑی نروس بھی۔ انڈا کھا لینے کے بعد اس نے پانی کی بوتل منہ سے لگائی تھی، پھر مظفر کو بتایا۔ سفید یونیفارم میں چمچماتے شوز اور نیا بیگ، وہ بہت معصوم سی لگ رہی تھی۔ چیتی بن کر جاؤ اور سب کچھ فتح کر لو، مظفر اسی کے انداز میں کہہ کر ہنسا تھا۔ بہت خوبصورت منظر تھا۔ بائک چلاتا مظفر، کندھے پر ہاتھ رکھ کے قریب جڑ کر بیٹھی ثانیہ۔ گلی سے گزر کر جب وہ اپنے گھر سے گزر رہے تھے تب درمیان میں بہتی نالی سے بائک کو دھکا لگا۔ ثانیہ اچھلی۔ اف بھائی، خیال سے، پہلے ہی دن نالی میں گرائیں گے کیا؟ ثانیہ کے لفظوں کے ساتھ ہی منہ سے نکلا ہنسی کا فوارہ۔ کھلے دروازے سے حاکم نے جھانک کر دیکھا تھا۔ دونوں ایک ساتھ ہنس رہے تھے۔ پھر بائک کو ریس دی گئی تو دھول اڑی۔ حاکم دھول کے پار کا منظر دل محسوس کر بڑی دیر تک تکتے رہے تھے۔ سب کچھ حسین لگ رہا تھا۔ بلا وجہ ہنسنا اچھا لگ رہا تھا۔ مظفر نے آگے جا کر جیب سے چند سرخ نوٹ نکال کر اس کی سمت بڑھا دیے تھے۔ ناشتہ نہیں کیا نا؟ کیفے سے کچھ کھا لینا، بہت مزے کی چیزیں ملتی ہیں۔ ثانیہ کو لالچ دیا تھا۔ ثانیہ نے وہ پیسے پکڑے، پھر 2 نوٹ نکال کر باقی اس نے مظفر کی جیب میں ٹھوس دیے تھے۔ بھائی پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ چپکے سے دونوں نے آنکھوں کے گوشے پر انگوٹھا رگڑا۔ بھائی، بائک روکے؟ اس کے کہنے پر مظفر نے رفتار بالکل دھیمی کر دی تھی۔ سڑک اونچی تھی اور یہاں سے دوسری طرف کی بستی میں کرم الہی کا مکان نمایاں نظر آتا تھا۔ یہ شخص اچھا تھا بھائی، ثانیہ نے انگلی سے اس گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی کوئی اولاد ہو جو اس کے لیے دنیا سے جانے کے بعد دعا کرے، اس کا نام لے کر۔ مظفر ہلکی رفتار کے ساتھ بائک چلاتا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف لہلہاتے سرسبز کھیت تھے جو ہلکے ہلکے ہل رہے تھے، مانو مسکرا رہے ہوں۔ میں اس کے لیے ایک مدرسہ بنوانا چاہتی ہوں جہاں بچے فری دینی تعلیم حاصل کریں، قرآن پاک پڑھیں اور ہر صبح اس کے لیے دعا کریں۔ میں اس کی تمام جاگیر ایسے کاموں میں صرف کرنا چاہتی ہوں جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں بھائی۔ مظفر نے اس کی بات اطمینان سے سنی تھی، پھر وہ مسکرا دیا تھا۔ وہ اس کے خیالات کو پہلے سے جانتا تھا۔ مجھے ہی امید تھی تم سے ثانیہ، تمہارے ذکر کرنے پر میں نے پہلے ہی معین سے بات کر لی تھی۔ ہم لوگ کچھ نہ کچھ سوچ لیں گے ثانی۔ تھینک یو بھائی۔ وہ یکدم خوش ہو کر چہکی تھی۔ بائک اب حویلی کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ شمریز ٹریک سوٹ میں ایئر فون کانوں میں وسائے واک سے واپس آ رہا تھا۔ اس کی نظر بائک پہ بیٹھی ثانیہ پر پڑی تو چہرہ کھل اٹھا۔ ہیلو گائز! اسے تیز آواز پر دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ مظفر نے ہاتھ ہلایا۔ شمریز کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ثانیہ کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ وہ تیزی سے منہ موڑنا چاہتی تھی مگر وہ مسکراہٹ اتنی بے حادثہ تھی کہ شمریز سے چھپی نہیں رہ سکی۔ 2 مسکراہٹیں ایک دوسرے میں تبدیل ہوئیں۔ شمریز کے دل کو قرار آیا۔ وہ مسکراہٹ تھی ہی ایسی، صاف دل کی، سچی اور بے رائہ مسکراہٹ۔ ندی کے کنارے رات کے سکوت میں پانی کا شور دھڑکنوں کی ہلچل جیسا سما پیش کر رہا تھا۔ ہیزر سمی کو اماں کے گھر سے لینے کے لیے آیا تھا۔ پھر دونوں ندی کے کنارے کے راستے واپس آ رہے تھے۔ راتوں کی چھاؤں میں جھاگ اگلتا ندی کا پانی اور چاندنی جیسی لہریں۔ ہیزر کو یہ وقت بہت رومانی لگا تھا۔ چلو ہم کسی ایسے سفر پر نکلتے ہیں جہاں چاند ہو، چاندنی ہو اور ان دونوں چیزوں سے زیادہ ضروری تم۔ میں ان سے ضروری کیسے ہو گئی؟ یہ چیزیں تو مسافروں کو راستہ دکھاتی ہیں، سمی نے لاڈ سے ہیزر کا بازو پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ ہیزر نے اس کی طرف دیکھا۔ ہلکی ہلکی روشنی میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔
راستے دکھانے کے لیے تمہارے دوست جگنو ہیں نا، ورنہ ہماری ہمراہ محبت ایسا سما نہ ہوتا، کچھ بھی یہاں نہ ہوتا میرے ہمراہ جو تم نہ ہوتے۔ واہ میرے شاعر حسن! سمی نے اس کا گنگنانا سن کر تالی بجائی تھی۔ ہزر ہنس دیا۔ تمہارے ساتھ زندگی کا ہر تصور باقی ہے، سانس لینے جتنی ضروری ہو گئی ہو تم۔ کیا یاد کرو گی کہ کس قدر ٹوٹ کر چاہا تھا تمہیں ہزر نے؟ ہزر نے شرارت سے اسے چھیڑا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کی سمت دیکھتے ہوئے الٹے قدموں چل رہا تھا۔ سمی نے انگلی میں پڑی انگوٹھی گھمائی جو اس نے رخصتی کی شب منہ دکھائے میں پہنائی تھی۔ اس نے ہر وہ رسم نبھائی تھی جو پہلے نبھائی نہ گئی۔ سمی کے لیے اور پورے مثل بہشت کے لیے ان کی بارات یادگار تھی، پوری داستان یادگار تھی۔ یاد تو میں یہ بھی کروں گی کہ اور کس کس کو چاہا تھا۔ شوہر بننے کے بعد خاصا معصوم بنا جا رہا ہے بیوی کے سامنے۔ وہ اس کے سامنے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ ہزر اس کی شرارتوں کو انجوائے کرتا تھا، مگر منہ بگاڑ کر بولا، تم صرف بیوی نہیں، خبردار محبوبہ مت کہنا، وہ نہیں ہوں میں۔ سمی نے اتنی تیزی سے اس کی بات کاٹی تھی کہ ہزر کا جاندار کہکا دور تک سنائی دیا تھا۔ ہنستے ہنستے اس نے گال دبائے تھے۔ اف یار، جبڑا دکھ گیا، یہ طعنہ دینے سے تم کبھی باز نہیں آ سکتی؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ یہ لو۔ ہزر نے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ دیکھ لو کیا لکھا ہے اس کے نمبر پر، اور اپنے ہاتھوں سے بلاک کر دو۔ اس کے کہنے پر سمی نے سر ہلایا، پھر ایسا ہی کیا۔ پہلے شمائلہ کا نمبر بلاک، پھر ڈیلیٹ۔ بڑی آئی میرا شوہر چھیننے والی، اور ٹھک سے سیل اس کی ہتھیلی پر رکھا۔ اے پرفیکٹ ٹپیکل وائف۔ ہزر نے ایک اور کہکا لگاتے ہوئے اس کی ناک دبائی تھی، پھر چٹکی کاٹی۔ سمی نے ہاتھ پر چپت رسید کی۔ تمہیں سیدھا رکھنے کے لیے مجھے ایک روایتی وائف بننا پڑے گا۔ خدا کا خوف کرو مسز ہزر، تمہارا شوہر کوئی گنڈا بدماش ہے؟ ہزر نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ نہیں نہیں مسٹر ہزر، وہ تو معصوم ترین، عظیم ترین اور بہترین انسان ہے۔ چلو طنز کرو یا تعریف کرو، اچھا کہو یا برا، اب تو تمہارا ہوں۔ اس نے سمی کے گرد اپنا بازو حائل کیا اور دوسرا ہاتھ جیب میں اڑوس کر شوخی سے چلنے لگا۔ سمی کے گرد سارے چاند ستارے رقص کرنے لگے تھے، پوری کائنات ایک مٹھی میں آ گئی تھی۔ اس کی زندگی میں اتنا لاڈلا، اتنا حسین ترین شخص تھا کہ وہ خود کو خوش نصیب ترین انسان کہہ سکتی تھی۔ سمی نے اپنے کندھے پر رکھے اس کے ہاتھ کو اپنی انگلیوں سے چھوا تھا۔ میری زندگی کا سارا جادو اس ایک جملے میں ہے، جب تم کہتے ہو کہ میں تمہارا ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے چل رہے تھے اور سمی اس کی آنکھوں میں دیکھتی اعتراف کر رہی تھی۔ ہزر کو اس کی بولتی آنکھوں پر بنا ثبوت کے بھروسہ تھا۔ اسے کسی اظہار کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ قدم سے قدم ملا کر اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ ہزر کو پوری دنیا اپنے پیچھے نظر آتی تھی۔ سمی کے آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا، سمی کے سامنے کچھ نظر آتا بھی نہیں تھا۔ محبت نمکین پانیوں کا سفر کہلاتی ہے۔ یہ سفر ٹھٹکاتا ہے، اکساتا ہے، بھٹکاتا ہے، بارہا تھکاتا ہے اور بالآخر لے جاتا ہے۔ کسی کو امید کے جہان بے کنار میں، کسی کو بھولے بسرے دریا میں، اور کسی کو کوے پار میں۔ ندی پار سے جگنوؤں کی بہات ادھر رہی ہے، جگنو دیوانہ وار ان کے گرد جھوم رہے ہیں۔ کچھ جگنو سمی کے سیاہ ریشمی بالوں میں الجھے ہیں، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو رہی ہے۔ سمی کا ہزر اس کے بالوں کو جگنوؤں سے آزاد کروا رہا ہے۔ سمی اپنے ہزر کو دیکھ رہی تھی، اپنی زندگی کے ہزر کو، روشنیوں کے رہنما کو۔ دونوں کی مل کر ایسی ندیاں کنارے داستان مکمل ہو رہی تھی، محبت مکمل ہو رہی تھی۔ تو محبت فقط نمکین پانیوں کا سفر ہے، تو محبت فقط نمکین پانیوں کا سفر ہے جو اپنے تیراک کو جزیروں کی سرزمین پر لے جاتی ہے، اور جو تیراک اس سفر پر نکلے ہی نہیں، وہ اس سفر کے دو ہم قدم فاتحہ تھے۔ ایک وہ جو نیلے پانیوں پر تیرتے راج ہنسوں کی مانند تھا، ہزر حیات، ایک سمی، وہ سنو وائٹ کہ جو زہریلا سیب کھا کر اپنے مسیحا کے لیے اس دشت ویراں میں کودی تھی، جس کی منزل ہر زخم کے لیے راحت ثابت ہوئی تھی اور ہر گھاؤ کے لیے امرت جیسی مٹھاس۔